बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं हूँ सलाहुद्दीन और आप देख रहे यूट्यूब चैनल लाज़वाल पैगाम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल व करम से अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। मैं आपके सामने करीम आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी जन्नत की कहानी बयान कर रहा हूँ। उस सिलसिले में आज मैं आपके सामने इसका आखिरी हिस्सा पेश कर रहा हूँ। मेरे आप प्यारे व्यूअर से दिल से इल्तिजा है कि खुदारा इस बयान को मुकम्मल ज़रूर मुलाहज़ा फरमाइएगा कि अगर हम इसको तवज्जो से सुने तो इंशाअल्लाह हम अपने ईमान में हरारत ज़रूर महसूस करेंगे। अल्लाह जल्ला शानहू इसको हमारे लिए तोशे आखिरत बना दे, आमीन। तो आइए चलते हैं मौजू की तरफ। जन्नत में अल्लाह के दोस्तों के मर्तबे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन के मजमा में तशरीफ़ फरमा थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने आज रात जन्नत को और उसमें तुम लोगों के मर्तबों को देखा है। इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मतवज्जो होकर फरमाया कि मैंने एक शख्स को देखा कि वह जन्नत के जिस दरवाज़े पर भी जाता था वहाँ से मरहबा मरहबा तशरीफ़ लाइए की आवाज़ें आती थीं। हर नेक अमल के लिए जन्नत में एक ख़ास दरवाज़ा है। हर दरवाज़ा से दरख्वास्त का मतलब ये है कि हर नेक अमल में इसका पाया बहुत बड़ा हुआ है। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस शख्स का ये मर्तबा है वो तो कोई बहुत ही बुलंद पाया शख्स है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शख्स अबू बकर हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ तवज्जो फरमाकर इरशाद फरमाया कि मैंने जन्नत में सफ़ेद मोती का एक घर देखा जिसमें याकूत जड़े हुए थे। मैंने पूछा, ये मकान किसका है? मुझे बताया गया कि यह कुरैश के एक नौजवान का है। उस मकान की नहायत उम्दगी, चमक, रौनक और अपने सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने की वजह से मुझे यह ख़्याल हुआ कि यह मकान मेरा ही है। मैं इसमें दाखिल होने लगा तो मुझे बताया गया कि यह उमर का घर है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अजमाइन वग़ैरह मुतअद्दिद हज़रात के मरातब इरशाद फरमाए। उसके बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मतवज्जो होकर इरशाद फरमाया कि मेरे साथियों में से तुम बहुत देर में मेरे पास पहुँचे। मुझे तो तुम्हारे मुतल्लिक़ ये डर हो गया था कि कहीं हलाक तो नहीं हो गए और तुम पसीना पसीना हो रहे थे। मैंने तुमसे पूछा कि इतनी देर आने में तुम्हें कहाँ लग गई थी? तो तुमने जवाब दिया कि मैं अपने माल की कसरत की वजह से हिसाब में मुब्तला रहा। मुझसे इसका हिसाब हुआ कि माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुतल्लिक़ ये सुनकर रोने लगे और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, रात ही मेरे पास मिस्र की तिजारत से 100 ऊँट आए हैं। ये मदीना मुनव्वरा के फ़ुक़रा और यतामा पर सदका हैं। शायद अल्लाह जल्ला शानहू इसकी वजह से इस दिन के हिसाब में मुझ पर तख़फ़ीफ़ फरमा दें। एक हदीस में है कि एक मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अब्दुर्रहमान, तुम मेरी उम्मत के गनी लोगों में से हो
اور جنت میں گھسٹ کر جاؤ گے، یعنی پاؤں پر کھڑے ہو کر نہ جاؤ گے۔ تم اللہ تعالیٰ شانہ کو قرض دو تاکہ تمہارے پاؤں کھل جائیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا چیز قرض دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنا سارا مال۔ یہ سن کر فوراً اٹھے تاکہ اپنے سب مال لا کر حاضر کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیچھے قاصد بھیج کر ان کو بلایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی آئے اور یہ پیام دے گئے کہ عبد الرحمن سے کہہ دیجئے کہ مہمان نوازی کیا کریں، غریبوں کو کھانا کھلایا کریں، سوال کرنے والوں کا سوال پورا کیا کریں، اور جو ان کے عیال ہیں ان سے صدقہ میں ابتدا کیا کریں۔ یہ چیزیں ان کے تزکیہ کے لیے کافی ہیں۔ پیارے ویورز، اللہ جل شانہ ان اعمال کو ہمیں دل و جان سے اپنانے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، بڑے فضائل اور مفاخر کے مالک ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہے، یعنی ان 10 صحابہ کرام میں جن کو دنیا ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی خوشخبری دے گئے۔ نیز ان 6 حضرات میں ہیں جن پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے وقت خلیفہ بنانے کا دار و مدار رکھا تھا اور یہ کہا تھا کہ ان حضرات سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو کر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ اور پھر ان 6 حضرات میں سے بقیہ 5 حضرات نے بالآخر انہی کی رائے پر خلیفہ کے چننے کا مدار رکھا اور ان کی تجویز سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث مقرر ہوئے تھے۔ سابقین اولین میں ان کا شمار ہے، جن کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا، سورہ توبہ میں ہے، اور جو مہاجرین اور انصار ایمان لانے میں امت سے سابق اور مقدم ہیں، اور جو لوگ اخلاص سے ان کے پیرو ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور یہ سب اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے علاوہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہجرتیں کی، غزوہ بدر اور سب غزووں کے شریک ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ ہی میں اہل علم اور اہل فتویٰ میں ان کا شمار ہے۔ محض ان کی رائے پر حضرت عمر نے بعض امور کو اختیار کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ سفر میں صبح کی نماز ان کا مقتدی بن کر ادا فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرورت کے لیے تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام نے مل کر ان کو امام چنا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو نماز ہو رہی تھی، 1 رکعت ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ابتدا میں نماز پڑھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو پہلے سال میں اپنا قائم مقام امیر الحج بنا کر ان کو بھیجا۔ غرض بے انتہا فضائل کے باوجود اس مال کی کثرت نے ان کو اپنے مرتبہ کے لوگوں میں پیچھے کر دیا، اور مال بھی محض حق تعالیٰ کے فضل اور اس کی عطا اور اس کے انعام ہی سے ملا تھا، ورنہ بہت غریب تھے۔ ہجرت کی ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مہاجرین اور انصار کا آپس میں بھائی چارہ کیا تھا تاکہ فقراء مہاجرین کی اعانت اور مدد خصوصی تعلق پر انصار کرتے رہیں، تو ان کو حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا تھا کہ مدینہ میں سب سے زیادہ مال
اور دولت اللہ جل شانہ نے مجھے عطا فرما رکھا ہے۔ میں سب مال میں سے آدھا آدھا تمہیں دیتا ہوں، اور میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جون سی تمہیں پسند ہو میں اس کو طلاق دے دوں گا، عدت کے بعد تم اس سے نکاح کر لینا۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو تم یہاں کے بازار کا راستہ بتا دو۔ بازار گئے اور خرید و فروخت شروع کی، اور شام کو نفع میں تھوڑا سا گھی اور پنیر بچا کر لائے۔ اسی طرح روزانہ جاتے، اور کچھ ہی دن گزرے تھے کہ بچت اتنی ہو گئی کہ نکاح کر لیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صدقہ کی ترغیب دی، تو اپنے سارے مال کا آدھا حصہ صدقہ کیا، اور مال کی کثرت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے جو ابھی گزرا کہ صرف مصر کی تجارت سے 100 اونٹ سامان کے لدے ہوئے آئے تھے جو صدقہ کر دیے۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ 40,000 دینار یعنی اشرفیاں صدقہ کیں۔ ایک موقع پر 500 گھوڑے 500 اونٹ جہاد کے لیے دیے، اور 30,000 غلام آزاد کیے، اور ایک روایت میں ہے کہ 30,000 گھرانے آزاد کیے۔ ہر گھرانہ میں نامعلوم کتنے مرد عورت بڑے بچے ہوں گے۔ ایک مرتبہ ایک زمین 40,000 اشرفیوں میں فروخت کی، اور سب کی سب فقراء، مہاجرین اور اپنے رشتہ داروں اور ازواج مطہرات پر تقسیم کر دیں۔ اور اپنے انتقال کے وقت جو وصیت کی، اس میں ہر اس شخص کو بدر کے لڑائی میں شریک تھا فی آدمی 400 دینار یعنی اشرفیاں کی وصیت کی تھی۔ اس وقت اہل بدر میں سے 100 آدمی زندہ تھے، اور ایک باغ کی وصیت ازواج مطہرات کے لیے کی جو 40,000 اشرفیوں میں فروخت ہوا۔ اور خود اپنا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ غسل کر کے کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک پیالہ میں روٹی اور گوشت سرید سامنے رکھا گیا، اس کو دیکھ کر رونے لگے۔ کسی نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسی حالت میں وصال ہوا کہ جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہ ملتی تھی۔ ہمیں یہ حالات جو اپنے سامنے ہیں کچھ اپنے لیے خیر نہیں معلوم ہوتے، یعنی اگر وسعت کچھ خیر کی چیز ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ہوتی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چیزیں نہ تھیں تو کچھ خیر کی چیزیں معلوم نہیں ہوتیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان اعمال کی پیروی کرنے کی اور اپنے اولادوں کو اس کا پابند کرنے کی اور ان کی تربیت کرنے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔